Assalamu alaikum. Good to have you at Urdu Audiobooks. हाजिर खिदमत है एक भेद है जिंदगी एपिसोड नंबर 6। कुलसूम ने उन दोनों के कमरे में कुछ और चीजों का इजाफा किया था जिससे खूबसूरती बढ़ गई थी। सैफ ने इस सिलसिले में इंटीरियर डेकोरेटर से मदद ली थी। काशिफ नई स्टडी टेबल और चेयर्स देखकर बहुत खुश था। पहले उस घर में कोई बच्चा नहीं था, इसलिए कमरों की डेकोरेशन बड़ों के मिजाज के मुताबिक थी। काशिफ और लाइबा की गैर मौजूदगी में सैफ ने तमाम सेटिंग करवाई थी। खुद समाना ने भी सब कुछ देखा था और दिल में सैफ के ज़ौक़ को सराहा था। अशर सैफ की गैर मौजूदगी में आया था। किसी दबे दबे जोश के सबब उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। समाना ने उसे काफी दिनों बाद देखा था। सबका अहवाल पूछा। वो बैठते ही शुरू हो गया। मैं बच्चों और ख़ास तौर पर कम सिन बच्चों पर ज़्यादती से मुताल्लिक़ फ़ीचर लिखने की तैयारी कर रहा था। इस सिलसिले में 10 साल पुराना रिकॉर्ड भी मेरे सामने था। मैंने वो तमाम केस देखे जो उन 10 सालों में रजिस्टर्ड हुए। उनमें से एक वाक़े ने मेरी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कराई। ये देखो, ये पुराना अखबार। उसने अखबार निकालकर उसे दिखाया और एक तस्वीर पर उंगली रख दी। वो फटी फटी निगाहों से तस्वीर में नजर आने वाले चेहरे को देख रही थी। उसे यूं लग रहा था जैसे साकित लब अभी बोल पड़ेंगे। उसने गौर से देखा तो वो हिल रहे थे। मेरे दर्द को जो ज़बां मिले, मेरा दर्द नगमए बेसदा, मेरी ज़ात ज़र्रे बेनिशान। मेरे दर्द को जो ज़बां मिले, मुझे अपना नामो निशां मिले। मुझे राज़े नज़्मे जहां मिले, जो मुझे ये राज़े नेहा मिले। मेरी खामोशी को बयां मिले। खून में भीगे चेहरे वाली वो तस्वीर अमीना की थी। उसके लब फरियाद कना थे। मेरे दर्द को जो ज़बां मिले। वो चिल्ला रही थी। समाना उसकी चीखें कानों में महसूस कर रही थी। उसे यूं लगा जैसे दर्द की शिद्दत से उसके कान के पर्दे फट जाएंगे। नहीं, नहीं! वो बेख्तियार हिज़यानी अंदाज में चीख पड़ी। समाना, तुम इसे जानती हो? मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि ये अमीना नाम की लड़की, इसका कत्ल जाबिर भाई के घर होगा। मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, जब उनकी शादी के बाद हम सब रिश्तेदारान ने उनके घर जाना शुरू किया तो सुना था कि उनके घर रहने वाली बच्ची को किसी नामालूम शख्स ने कत्ल कर दिया है। ये केस 8.5 साल पहले रजिस्टर्ड हुआ था। पुलिस ने तफ्तीश की होगी और फिर हस्बे आदत कातिल की तलाश में नाकाम होने के बाद केस खारिज कर दिया होगा। इस अखबार में सब कुछ लिखा हुआ है। मैं तो जिस्मानी ज्यादती से मुतालिक तफसीलात जमा कर रहा था। ये इत्तेफाक से मेरे सामने आया। तुम लोगों ने कभी जिक्र ही नहीं किया। वो शिकवा कर रहा था। क्या जिक्र करते, मैं खुद उस वक्त बहुत छोटी थी। तुम्हारी तस्वीर भी अमीना के साथ छपी थी। अशर का लहजा आम सा था मगर उसे फरेरी सी आ गई। इस रिपोर्ट नुमा खबर में लिखा है कि जब बच्ची कत्ल हुई तो समाना नाम की लड़की भी घर में मौजूद थी, जिसका बयान भी लिया गया था, मगर उनके मुताबिक कोई काम की बात तुमसे मालूम ना हो सकी। वो उसे उसका तकलीफ दे माजी याद दिला रहा था। मुझे कुछ नहीं पता अशर भाई, मैं सच कह रही हूं। तुम इतना घबरा क्यों रही हो? क्या तुम कातिल को जानती थी? अशर उसकी नफ्सियात से खेल रहा था। नहीं, नहीं, मैं तो जाबिर भाई के बेडरूम में सोई हुई थी। मुझे क्या पता अमीना को किसने मारा। उसके चेहरे पर पसीने के कतरे नमूदार हो गए थे। तुम जानती हो अमीना को किसने कत्ल किया है? वो एक एक लफ्ज पर जोर देकर बोला।
میں آج جان گیا ہوں تمہاری شخصیت میں یہ اصرار سا کیوں ہے، تمہاری آنکھوں میں کون سا بھید ہے؟ تمہیں پہلی بار دیکھتے ہی ایک جملہ میرے ذہن میں آیا تھا، جانتی ہو وہ جملہ کیا تھا؟ وہ رک کر سوالیہ نگاہوں سے اسے تکنے لگا۔ وہ جملہ یہ تھا کہ وہ پھر رک گیا۔ سمانا خاموش سی، سحر زدہ سی لگ رہی تھی۔ وہ جملہ یہ تھا کہ پراسراریت میں لپٹا حسن۔ میں جان گیا ہوں تمہاری پراسراریت کسی راز کی مرہون منت ہے، اور یہ راز امینہ کے قتل سے جڑا ہوا ہے، اس کا مجھے 100% یقین ہے۔ وہ جوتے کی ٹو سے قالین کو ریدنے لگا۔ ایک تکلیف دہ خاموشی دونوں کے درمیان طاری تھی۔ میں آپ کے لیے چائے بنواتی ہوں۔ بمشکل تمام اس نے خود کو نارمل کیا اور موضوع گفتگو بدلنے کی کوشش کی۔ میں یہاں چائے پینے نہیں آیا ہوں، بلکہ تمہاری پراسراریت، تمہاری آنکھوں میں رچی پراسراریت کا انجام دیکھنے آیا ہوں۔ اشر کا لہجہ سرگوشیانہ ہو گیا۔ اشر بھائی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ دکھ، حیرت، افسوس کیا نہیں تھا اس کے لہجے میں؟ وہ اچانک اپنے حواس میں آ گیا۔ میں جا رہا ہوں، پھر آؤں گا۔ اشر اخبار وہیں چھوڑ گیا تھا جو سمانا نے اٹھا کر چھپا دیا۔ 8 سال پرانی باتیں ایک ایک کر کے پھر سامنے آ گئی تھی۔ اے اللہ، مجھے اس اذیت سے، اس دکھ سے نجات دلا دے۔ اے میرے اللہ، میری تکلیفوں کا، میری آزمائشوں کا خاتمہ کر دے، مجھے حوصلہ دے۔ میرے ساتھ کاشف اور لائبہ کی زندگی بھی مسلسل عذاب میں ہے، خطرے میں ہے۔ اے میرے مالک، انہیں اپنی نگہبانی میں رکھنا، انہیں اپنی امان میں رکھنا، اور مجھے کسی اور آزمائش کا سامنا کرنے سے محفوظ رکھنا۔ میرے مولا، میرا بھرم تیرے ہاتھ میں ہے، اسے ٹوٹنے سے بچانا۔ اللہ کے سامنے سربج سجود ہوتے ہوئے ہی اس کی آنکھیں برس پڑیں اور لبوں پر التجائیں مچلنے لگیں۔ چھٹی کا دن تھا۔ خوشگوار سی دھوپ گھر کے در و دیوار پر اتری ہوئی تھی۔ کاشف اور لائبہ لان میں ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ ان کے پاس ہی سیف کرسی پر آنکھیں موندے پڑا تھا۔ لائبہ بھاگتے بھاگتے شرارت سے سیف کے پاس آ گئی تو وہ آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگا۔ انکل، بھائی مجھے مارے گا۔ وہ اس کی گود میں چھپنے لگی۔ کیوں بھائی مارے گا؟ میں نے بھائی کے بال کھینچے ہیں نا۔ وہ معصومیت سے اپنا کارنامہ بتانے لگی تو سیف نے اسے گود میں بٹھا لیا۔ شیطان کی خالہ، شرارت کرتی ہو؟ سیف نے پیار سے اس کا گال چوما، اتنے میں کاشف بھی ادھر آ گیا۔ انکل، لائبہ گندی ہے، اسے اتار دیں گود سے۔ وہ نروٹھے پن سے گویا ہوا تو سیف نے اسے بھی پاس بٹھا لیا۔ نہیں بیٹا، بہن ہے، ایسے نہیں کہتے۔ اس نے سہولت سے ٹوکا۔ کاشف فوراً ہی بھول بھال گیا۔ انکل، کہیں آؤٹنگ پہ نہ چلیں؟ سیر و تفریح کا تو وہ دیوانہ تھا، بڑے مزے سے آئیڈیا دے دیا۔ ٹھیک ہے، چلو چلتے ہیں، مگر پہلے میں چینج کر لوں۔ ٹھیک ہے انکل۔ کاشف بے طرح خوش ہو گیا۔ سمانا اخبار پکڑے لان کی طرف آ رہی تھی۔ اس نے سیف کا آخری جملہ سنا تھا، اور سیف منظر سے ہٹا تو اس نے کاشف سے پوچھا، تمہارے انکل کہاں جا رہے ہیں؟ خالہ، میں اور لائبہ انکل سیف کے ساتھ باہر گھومنے پھرنے جا رہے ہیں۔ تم دونوں کہیں بھی ان کے ساتھ نہیں جاؤ گے؟ وہ سختی سے بولی تو ان کے چہرے اتر گئے۔ کیوں خالہ؟ لائبہ نے سوال کیا۔ بس میں نے کہہ دیا نا، تم کہیں بھی اکیلے ان کے ساتھ نہیں جاؤ گے۔ مگر اب انکل تیار ہونے گئے ہیں، ہم ان سے کیا کہیں گے؟ کاشف نے بڑے پتے کی بات کہی تھی۔ ٹھیک ہے، میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ چلتی ہوں۔ وہ وہیں سے مڑی اور جوتے پہننے چلی گئی۔ سیف انکل، خالہ بھی ہمارے ساتھ چلیں گی۔ یہ اطلاع کاشف نے اسے دی تھی۔
واقعی تمہاری خالہ بھی ساتھ جا رہی ہیں؟ وہ خوشگوار حیرت سے دو چار ہوا۔ ہاں، کہہ رہی تھی ہم اکیلے آپ کے ساتھ کہیں بھی نہ جائیں، انہیں غصہ آ گیا تھا، اس لیے کہا میں بھی آپ کے ساتھ چلتی ہوں۔ کاشف بچہ تھا، مصلحت کو نہ سمجھتے ہوئے جوں کا توں اسے سب کچھ کہہ دیا۔ در حقیقت اسے سیف انکل بہت اچھے لگتے تھے، اور جس طرح خالہ نے غصہ کیا تھا وہ اسے بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ اپنے تئیں اس نے انکل سیف کا ساتھ دیا تھا۔ بچوں کے سامنے سیف نے اپنے تاثرات چھپا لیے۔ وہ تیار ہو چکا تھا۔ کاشف اور لائبہ اس کے دائیں بائیں کھڑے تھے جب سمانہ جوتے پہن کر چلی آئی۔ میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گی، بہت روز سے آؤٹنگ کا موڈ ہو رہا تھا۔ وہ یوں بول رہی تھی جیسے جنم جنم کی مزاج آشنا ہو۔ سیف اگر کاشف کی زبانی آگاہ نہ ہو چکا ہوتا تو خوش ہوتا۔ محترمہ سمانہ، دیکھتے ہیں آپ کی ذہنی پرواز کہاں تک ہے، وہ دل میں اس سے بولا تھا۔ کاشف اور لائبہ بھاگ کر گاڑی میں بیٹھ چکے تھے۔ ان کی واپسی 2 گھنٹے بعد ہوئی تھی۔ سیف کو تو بھوک لگ رہی تھی اور وہ باہر کھانے کا عادی نہیں تھا۔ سمانہ نے کاشف اور لائبہ کے ساتھ کافی کچھ کھا لیا تھا، اس لیے اسے تو بھوک نہیں تھی۔ آج کلثوم بھی موجود نہیں تھی۔ وہ صبح صبح چھٹی لے کر ہاسپٹل بیٹی کے پاس گئی تھی، جہاں اس کے ہاں بچے کی ولادت متوقع تھی۔ وہ کچن میں گھس گیا۔ سمانہ پانی پینے آئی تو وہ ڈبل روٹی اور انڈے نکال کر کاؤنٹر پر رکھ رہا تھا۔ لاکھ وہ اس کی طرف سے خدشات کا شکار تھی، مگر اس وقت اس کی یہ مصروفیت اسے اچھی نہیں لگی تھی۔ ہٹیں، میں بنا دیتی ہوں، اس نے آفر کی تو سیف نے بے یقینی سے اس کی سمت دیکھا۔ آج تو وہ حیران کر دینے پر تلی ہوئی تھی۔ ویسے کیا کیا بنانا آتا ہے آپ کو؟ وہ سادہ انداز میں بولا۔ سب بنا لیتی ہوں، انڈے پھینٹتے ہوئے اس نے بڑے فخر سے کہا تھا۔ واقعی آپ سب کو بنا لیتی ہیں؟ سیف کا انداز اسے سر تا پا سلگا گیا۔ کاشف اور لائبہ دن بھر کے تھکے ہوئے تھے، رات 8 بجے سے پہلے ہی سو گئے۔ سمانہ نے ان دونوں پہ کمبل درست کیا، ٹیوب لائٹ بند کر کے 0 پاور کا بلب آن کیا اور ان پہ صورتیں پڑھ کر پھونکی۔ اچھی طرح اطمینان کر لینے کے بعد وہ ان کے پاس سے اٹھی اور اپنے بیڈ روم میں آئی۔ اس روز کے بعد سے اس نے کمرہ الگ کر لیا تھا۔ اب اس نے جو کمرہ رہنے کے لیے چنا تھا وہ کاشف اور لائبہ کے بیڈ روم کے عین سامنے تھا۔ یہاں سے وہ اچھی طرح نظر رکھ سکتی تھی۔ سیف مکمل طور پر اس سے بیگانگی برت رہا تھا۔ وہ خوش تھی کہ اس نے سیف کو بہلا لیا ہے۔ یہی اس کی غلط فہمی تھی۔ وہ ایک ایک چیز اور حرکت پر نظر رکھے ہوا تھا۔ وہ اس سے لاپرواہ ہو کر بھی لاپرواہ نہیں تھا۔ نہ جانے کیا وقت تھا جب اس کی آنکھ کھلی۔ اس نے گھڑی کی سمت دیکھا جو رات کے 11:30 بجا رہی تھی۔ اسے پیاس لگ رہی تھی۔ سائڈ ٹیبل پر پڑے جگ سے گلاس میں پانی انڈیل کر اس نے پیا۔ آج وہ جلدی سو گئی تھی اس لیے آنکھ کھل گئی تھی۔ اس نے پانی پی کر دوبارہ سونے کی کوشش کی تو جی میں آیا کہ کاشف اور لائبہ کے بیڈ روم کی طرف جھانک لیا جائے۔ جوتے پہنے بغیر اس نے اٹھ کر اپنے کمرے کا دروازہ کھولا تو سردی سے کپ کپا گئی۔ سوئیٹر سونے سے پہلے اس نے اتار دیا تھا اور گرم بستر سے اٹھ کر باہر آئی تو سردی کا احساس ہوا۔ اس نے دروازے کا لاک گھمایا۔ ہائے، یہ کیا؟ لائٹ بند تھی، حالانکہ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ اس نے 0 پاور کا بلب آن کیا تھا۔ اس نے سوئچ بورڈ سے ٹٹول کر ٹیوب لائٹ آن کی تو دل تھک سے رہ گیا۔ خالی کمرہ بھائیں بھائیں کر رہا تھا۔ کاشف اور لائبہ کہیں نہیں تھے۔ لائبہ کا ٹیڈی بیئر بھی غائب تھا۔ اسے ساتھ لیے بغیر وہ سوتی نہیں تھی۔ اس کے دل نے ایک بیٹ مس کر دی۔ وہی ہوا جس سے خوفزدہ تھی وہ۔ دبے پاؤں آ کر اس کا سب سے قیمتی اثاثہ لوٹ کر لے گیا تھا اور اسے خبر تک نہ ہوئی تھی۔ وہ وہاں سے بھاگتی ہوئی سیف کے بیڈ روم تک ایک موہوم سی امید کے سہارے آئی تھی۔ دروازہ لاک نہیں تھا۔ اس کے ہاتھ مارنے کی دیر تھی اور چوپٹ کھل گیا۔ سامنے جہازی سائز بیڈ پر وہ سیف کے ساتھ نیم دراز فلم دیکھ رہے تھے۔
ایک اندیکھے غصے نے اسے مغلوب کر ڈالا. میری جان نکالنے میں تم لوگوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی. پوری قوت سے پہلے اس نے کاشف اور لائبہ کو تھپڑ رسید کیا. اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ وہی عمل دہراتی، سیف نے سختی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. انہیں کیا کہتی ہے؟ مجھ سے بات کریں، میں ہی انہیں یہاں لے کر آیا ہوں. کاشف نے بہت روز سے مجھے بیبیز ڈے آؤٹ مووی کا کہا ہوا تھا. میں آج یہ سوچ کر لے آیا کہ ان دونوں کا لانگ ویکینڈ ہے، فلم دیکھ کر بہل جائیں گے. میں نے ٹی وی لاؤنج میں لگا کر نہیں دی کہ بچے ہیں اور اکیلے ہیں، اس لیے اپنے بیڈ روم میں لے آیا. اس میں اتنا غضبناک ہونے کی کیا بات ہے؟ اس نے جھٹکے سے اس کی کلائی چھوڑی تو تکلیف کی شدت سے اس کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی. اس نے بڑے شوق سے کالے اور سرخ سوٹ کے ساتھ میچنگ چوڑیاں پہنی تھیں جو سیف کے آہنی ہاتھ کی گرفت میں کرچی کرچی ہو گئی تھی. سمانا کی کلائی سے خون نکل رہا تھا. سیف مڑ کر دونوں کو چپ کرانے لگا جو سمانا کے رد عمل کی وجہ سے سہم کر رو رہے تھے. حالانکہ کچھ دیر پہلے وہ سیف انکل کے ساتھ کتنے آرام سے مووی دیکھ رہے تھے. انہیں سیف انکل بہت اچھے لگنے لگے تھے، خالہ سے بھی زیادہ، کیونکہ وہ ان سے پیار جو بہت کرنے لگے تھے. وہ خالہ سے چھپ کر ان دونوں کے لیے بہت سی چیزیں لاتے، انہیں کہانیاں سناتے. کاشف تو انکل سیف سے کشتی بھی لڑتا. کتنی دفعہ جب خالہ رات کو سو جاتی تو انکل سیف ان کے بیڈ روم میں آ جاتے، ان کے ساتھ مزے مزے کی باتیں کرتے. لائبہ بڑی حسرت سے کاشف سے کہتی، کاش ہمارے پپا بھی انکل کی طرح ہوتے. یہ سیف نے سن لیا. لائبہ کی یہ بات نیزے کی انی کی طرح اس کے دل میں ترازو ہو گئی تھی. لائبہ، تم مجھے بے شک پپا کہا کرو. اس نے لائبہ سے کہا. نہیں انکل، خالہ جانی کو پتا چلا تو غصہ کریں گی. ہم آپ کو انکل ہی کہیں گے کیونکہ آپ بہت سویٹ ہیں. لائبہ کی اس بات پر سیف نے اس کا گال چوم لیا تھا. اب اسی گال پر سمانا نے بے رحمی سے چانٹا مارا تھا. دونوں اس کے پاس دبک گئے تھے. آئی ایم سوری کاشف اور لائبہ، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. اس نے لائبہ کو سیف کے بازو کے گھیرے سے نکالنا چاہا تو وہ اور بھی شدت کے ساتھ سیف کے ساتھ چمٹ گئی. میں انکل کے پاس سوؤں گی. اور میں بھی. لائبہ کے ساتھ ساتھ کاشف نے بھی اعلان کیا. آپ لوگوں نے مجھے معاف نہیں کیا. خالہ، آپ بہت گندی ہو گئی ہیں. کاشف کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے. میری جان، مجھے معاف کر دو. اس نے سیف کے سینے کے ساتھ چپکے کاشف کو پیار کرنا چاہا تو ناراضگی کے اظہار کے طور پر کاشف نے منہ پھیر لیا. اس کے سامنے سیف کا چہرہ تھا. کاشف سیف کے سینے سے لپٹا اور وہ خود اس سے کتنا قریب تھی. خیال آتے ہی پیچھے ہوئی. دیکھو مجھے معاف کر دو. میں آج آپ دونوں کے پاس سوؤں گی اور سنڈریلا کی سٹوری بھی سناؤں گی. اس نے لالچ سے کام نکالنا چاہا. جی نہیں، ہم سیف انکل کے پاس سوئیں گے. وہ دونوں یک آواز ہو کر بولے تو وہ بے بسی سے ان دونوں کو دیکھ کر رہ گئی تھی. پھر شاید کاشف کو اس پر ترس آ گیا. خالہ آپ بھی ادھر ہی سو جائیں، بہت جگہ ہے. کیوں انکل، خالہ کو معاف کر دیں اور ادھر ہی سونے دیں. اب کاشف نے سیف کو بھی ثالث بنا دیا. ٹھیک ہے، وہ آہستہ سے بولا. خالہ ادھر آ جائیں. کاشف نے سیف کی دائیں سائڈ پر اشارہ کیا. ایک طرف تو وہ خود تھے. لائبہ کا سر سیف کے سینے پہ تھا جبکہ کاشف اس کے بازو پر سر رکھے لیٹا تھا. سیف نے بڑی گہری نگاہوں سے اس کی سمت دیکھا تھا. کاشف بیٹا، میرے کمرے میں ایک جن ہے. اگر تمہاری خالہ جانی کو کھا گیا تو؟ سیف انکل، آپ بہت اسٹرانگ ہیں. جن نے آپ کو دیکھا تو خالہ کو چھوڑ کر بھاگ جائے گا. کاشف نے اس کے بازو پہ بڑے فخری انداز میں ہاتھ پھیرا تھا. سیف کو ہنسی آ گئی. مگر یہ جن بھاگنے والا نہیں، پکڑ کر چھوڑتا نہیں ہے. خالہ نے آپ کے ساتھ جو کیا ہے وہ اسے اچھا نہیں لگا ہے. سمانا کو غصہ آ گیا.
بچوں کے سامنے وہ کس قسم کی باتیں کر رہا تھا؟ سمانا صوفے پہ جا بیٹھی. سیف نے دوبارہ مووی لگا دی تھی اور کچھ ہی دیر میں بچے بھول بھال گئے. لائبہ ٹی وی دیکھتے دیکھتے سو گئی. کاشف کو بھی نیند آ رہی تھی. سیف نے اٹھ کر ٹی وی بند کیا اور دروازہ لاک کیا. سمانا کا دل حلق میں دھک دھک کرنے لگا. یہ جن اسٹرانگ ہے تو کیا ہوا؟ اس کے سینے میں بھی دل ہے. بے ایمان ہو سکتا ہے. وہ بولتے بولتے اس کی طرف جھکا تھا. اس نے سمانا کے کندھے کو اپنے فولادی ہاتھ میں پکڑا تو اس نے سر اوپر اٹھایا. آج تو آپ نے جو کیا اس پر معافی ہے. اگر آئندہ اس طرح ہوا تو اچھا نہیں ہوگا. یہ بن ماں باپ کے بچے ہیں. حتی الامکان وہ آہستہ آواز میں بول رہا تھا مگر اس کے لہجے کی درستگی وہ اچھی طرح محسوس کر رہی تھی. وہ پیچھے ہٹا تو اس نے اطمینان کی سانس لی. میں اپنے کمرے میں سونے جا رہی ہوں. وہ اس کے تیوروں سے خائف ہو گئی تھی. جن سے ڈر گئی ہیں؟ اوہ سوری، بھول گیا تھا. آپ کو تو دنیا جہان کے مردوں سے ڈر لگتا ہے. شادی جیسے بندھن کے نام سے آپ کو نفرت ہے. وہ غضب کی اداکاری کر رہا تھا. مجھ ناچیز کو شوہر جیسے اعزاز سے کیوں نوازا تھا؟ وہ اس وقت اسے وہاں دیکھ کر باغی ہو رہا تھا. کاشف اور لائبہ سو چکے تھے اس لیے ان کی طرف سے وہ بے فکر تھا. ہمارے درمیان یہ طے پایا تھا کہ آئندہ اس موضوع پر کوئی بات نہیں ہوگی. سمانا نے اسے یاد دلایا. کیوں نہیں بات ہوگی؟ ابھی بات ہوئی کہاں ہے؟ میں فرشتہ نہیں ہوں. سیف اسے جان کر ڈرا رہا تھا. سمانا کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا. وہ دروازے کے پاس کھڑی تھی. سیف ہٹے تو وہ باہر نکلے اور وہ آگے چٹان کی طرح ایستادہ تھا. تو خدا ہے نہ میرا عشق فرشتوں جیسا. دونوں انسان ہیں تو کیوں اتنے حجابوں میں ملیں؟ اس نے بڑے جذب کے عالم میں شعر پڑھا تھا. آگے سے ہٹے میں جاؤں. سیف کے بدلتے انداز اسے ساری بہادری بھلا گئے تھے. میرے پاس آؤ تو محبت سے محبت کرنا سکھا دوں. اس نے سمانا کی چوٹی سے آزاد آوارہ لٹ کو اپنی انگلی سے چھیڑا تھا. تمہاری یہ آنکھیں؟ اس نے سمانا کی لرزتی پلکوں کو غور سے دیکھا. وہ سن ہو کر رہ گئی. وہ ابھی تک اس کے بارے میں سوچ رہا تھا. دیوار سے ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے وہ ابھی تک دل کی دھمک کنپٹیوں میں محسوس کر رہی تھی. یہ شخص بہت بے باک ہے. کسی جذبے کی آنچ سے دہکتی اس کی گہری براؤن آنکھوں پر وہ تصویر چمکی تھی. مگر مجھے کیا ہو گیا تھا؟ کیوں بت بن گئی تھی؟ واقعی اس شخص میں ذرا بھی شرم نہیں ہے. اس نے بڑے آرام سے سیف کو مورد الزام ٹھہرایا. تیز روشنی میں اس نے اپنی کلائی دیکھی جہاں پر خون خشک ہو چکا تھا. ایک چوڑی بھی سلامت نہیں بچی. کیسے ڈانٹ رہا تھا مجھے جیسے کاشف اور لائبہ کی بڑی پرواہ ہو اسے. اور ان نادانوں کو دیکھو کیسے چمٹے جا رہے تھے اس سے جیسے سگا باپ وہی ہو. دھوکہ ہی دھوکہ ہے. کیا سچ کیا جھوٹ ہے مجھے نہیں پتا مگر مجھے خود کو اور کاشف کے ساتھ لائبہ کو بھی بچانا ہے. بہت معصوم ہیں دونوں. انہیں خوبصورت چہروں کے پیچھے چھپے مکروہ ارادوں کی کیا خبر؟ سوچتے ہوئے وہ حد درجہ تلخ ہو رہی تھی. صبح وہ معمول کے مطابق کاشف اور لائبہ کے لیے جلدی اٹھتی تھی. کلثوم ناشتہ بنا کر ان دونوں کے لیے لنچ باکس تیار کرتی اور اتنے میں سمانا انہیں یونیفارم پہنا دیتی. کلثوم کل سے بیٹی کے پاس تھی. رات کو بھی سمانا نے کھانا بنایا تھا. وہ منہ ہاتھ دھو کر کچن میں آئی تو حیران رہ گئی. کاشف اور لائبہ ڈائننگ ٹیبل کے ساتھ پڑی چیئرز پر بیٹھے ناشتے کے منتظر تھے اور سیف چولہے کے آگے کھڑا آملیٹ بنانے کی کوشش میں تھا. گردن کے گرد لپٹا تولیہ اور گیلا سر خود بتا رہا تھا کہ وہ باتھ روم سے برآمد ہونے کے بعد سیدھا ادھر آیا گیا ہے. خالہ گڈ مارننگ. آج انکل سیفی ہمارے لیے ناشتہ بنائیں گے. پہلے تو وہ
سیف سے انکل سیفی کے تخاطب پر چونکی۔ ایک رات میں ہی وہ اس سے اتنے قریب ہو گئے ہیں کہ بے تکلفی پر اتر آئے ہیں۔ یہی حال رہا تو وہ تو اسے بھول ہی جائیں گے اور سیف نام کے اس دھوکے باز کے ہتھے چڑھ جائیں گے۔ اس کے ذہن میں آگ سی سلگنے لگی۔ کاشف اور لائبہ مجھے اٹھا دیتے نا؟ خالہ انکل کہہ رہے تھے آج ہمارے لیے خود ناشتہ بنائیں گے۔ لائبہ بڑے فخر سے بولی تھی۔ پھر اس کے وہیں کھڑے کھڑے سیف نے آملیٹ کے ساتھ سکے ہوئے ٹوسٹ ٹیبل پر ان دونوں کے سامنے رکھے۔ انہوں نے بڑے اطمینان سے ناشتہ کیا اور دودھ کا گلاس بھی پیا۔ حالانکہ کاشف دودھ پینے کا چور تھا اور اب ایک سانس میں ہی پورا گلاس چڑھا گیا تھا۔ خالہ آپ بھی ناشتہ کریں نا؟ لائبہ نے اسے وہاں ایستادہ دیکھ کر دوپٹہ پکڑا تو وہ جبرن مسکرائی۔ میں اپنے لیے ناشتہ خود بناؤں گی۔ وہ اتنا آہستہ بولی کہ آواز صرف اسی تک پہنچ سکی۔ میرے لیے بھی ناشتہ بنا دینا۔ وہ کاشف کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھ چکا تھا۔ انکل آپ ناشتے میں کیا کیا کھاتے ہیں؟ اس نے بڑے اشتیاق سے پوچھا تھا۔ یار آج کل سردیاں ہیں، میں پراٹھے کے ساتھ انڈا کھاتا ہوں، دودھ پیتا ہوں، سیریلز لے لیتا ہوں اور جوس بھی۔ تبھی آپ اتنے اسٹرانگ ہیں۔ میں چاہتا ہوں میرے مسلز بھی آپ کے جیسے ہو جائیں گے۔ آپ بڑے ہو جائیں میں خود جم لے کر جایا کروں گا۔ کاشف؟ سمانا غصے سے بولی تھی۔ جی خالہ؟ وہ اس کی طرف پریشان نگاہوں سے تکنے لگا۔ جلدی سے ناشتہ کرو۔ وہ پراٹھا یوں جلدی جلدی بیل رہی تھی جیسے کشتی لڑ رہی ہو۔ فرائے انڈا اور پراٹھا اس نے پٹخنے والے انداز میں ٹیبل پر رکھا تھا۔ وہ مڑ رہی تھی جب سیف نے اس کے دوپٹے کا کونا پکڑ لیا۔ اس طرح میں ناشتہ کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ تو پھر؟ وہ بھڑکی۔ اپنے ہاتھ سے کراؤ نا۔ وہ بڑے مزے سے بولا۔ کاشف لائبہ کے ساتھ اٹھ چکا تھا اس لیے اب اسے پرواہ نہیں تھی۔ توے پہ روٹی جل رہی ہے۔ اس نے دوپٹہ چھڑا لیا اور مڑی۔ غصہ انداز و آواز سے چھلک رہا تھا۔ مسئلہ یہ تھا وہ اسے کھل کر کچھ بھی نہیں کہہ سکتی تھی کیونکہ اگر وہ احسان جتانے پر آ جاتا تو کسی کا دل بھی جل رہا ہو تو اب وہ اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ وہ حرکت کرنے کے قابل ہی نہیں رہی تھی۔ میں تو خود کو ہار چکا ہوں، تمہیں کچھ نہیں ہوتا؟ وہ اس کے کان میں بولا تھا۔ سمانا کو اس کے لہجے کی آنچ رخساروں پر محسوس ہونے لگی۔ ڈاکٹر عدنان سیکیٹرسٹ ہے، اس کے پاس چلو گی؟ کس لیے؟ برین واشنگ کے لیے، کیونکہ آپ کے ذہن میں جو خناس ہے شادی نہ کرنے کے حوالے سے ٹھیک ہو جائیں گی۔ پھر بتاؤں گا کہ آپ… اس کا جملہ پورا ہونے سے پہلے ہی وہ ہٹ گئی۔ بمشکل تمام اس نے پراٹھا سینک کر توے سے اتارا تھا۔ وہ ناشتہ کیے بغیر چلا گیا تو اس نے سکون کا سانس لیا۔ اس نے ناشتہ کیوں نہیں کیا تھا؟ اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں تھا۔ کاشف اور لائبہ اسکول چلے گئے اور وہ آج آفس صرف تھوڑی دیر کے لیے ہی گئی۔ باہر واپسی کے لیے نکلتے ہوئے اس کی نظر ذیشان پہ پڑی۔ ساتھ مینیجر صاحب بھی تھے۔ وہ قصدن اوٹ میں ہو گئی۔ ذیشان بہت کمزور لگ رہا تھا۔ اسے دکھ سا ہوا۔ دوسرے روز وہ آفس گئی تو میز پر ذیشان کا استعفیٰ پڑا ہوا تھا۔ مجرم نہ ہوتے ہوئے بھی وہ خود کو گناہگار سمجھ رہی تھی۔ اسے اچھی طرح احساس تھا کہ ذیشان نے ریزائن کیوں کر دیا ہے۔ وہ اس کا سامنا کرنے سے کترا رہا تھا۔ وہ گھر واپس آئی تو کلثوم پریشان صورت لیے گیٹ کے آگے ہی ٹہل رہی تھی۔ کلثوم، کاشف اور لائبہ اسکول سے آ گئے ہیں؟ نہیں، وہ ابھی تک نہیں آئے ہیں۔ کیا؟ ابھی تک نہیں آئے ہیں؟ چھٹی ہوئے 1.5 گھنٹہ ہو چکا ہے، تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ وہ چیخ پڑی۔ میں کچن میں مصروف تھی، وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا۔ وین والے کا فون آیا کہ گاڑی خراب ہو گئی ہے اور ورک شاپ میں ہے، میں بچوں کو نہیں لا سکتا۔
چھوٹے صاحب کا دوپہر میں فون آیا تو میں نے انہیں کہہ دیا، مگر وہ بچوں کو لے کر ابھی تک نہیں آئے ہیں۔ او گاڈ، یہ کیا ہو گیا؟ اس نے وہیں سے گاڑی موڑی اور ان کے اسکول جا پہنچی۔ اسکول بند تھا۔ گیٹ کیپر نے کہا کہ بچے جا چکے ہیں۔ کس کے ساتھ گئے ہیں؟ اس نے جو حلیہ بتایا وہ 100% سیف پہ پورا اترتا تھا۔ اس نے سیف کے سیل فون کو ٹرائی کیا، فون بند تھا۔ اس کی آنکھوں میں مارے وحشت کے آنسو آ گئے۔